Assalamu alaikum dear students. I welcome you in this class. This is Sayyid Ishfaq Tirmizi. Today we are going to discuss chapter number 6 Rural Administration. Dear students, इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांव देहात जैसे रूरल हम कहते हैं, यानी गांव देहात में एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतज़ामिया है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है और कौन लोग होते हैं जो वहाँ पर काम अंजाम देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड पंचायती राज. हमने उसमें देखा कि पंचायत राज जो है कैसे ग्रास रूट लेवल पे काम करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. तो आज हम देखेंगे कि इन प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज़ टू द पीपल, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं. एज़ यू नो कि वहाँ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने अपने काम अंजाम देते हैं इन प्रोवाइडिंग द बेसिक नीड्स टू फुलफिल द बेसिक फैसिलिटीज़ टू द पीपल. तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में सिर्फ दो डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एक तो लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरी जो है मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, यानी लैंड रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमारे मुल्क में 6 लाख गांव हैं. देयर आर 6 लाख विलेज इन आवर कंट्री. आई विल राइट हियर 6 लाख विलेजेस. तो ये इजी टास्क नहीं है कि इन गाँव में इन प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी या रोड कनेक्टिविटी जो है, ये इजी टास्क नहीं है. अलबत्ता ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, तो ये एक प्लान के ज़रिए इस मुल्क को डिवाइड किया गया है. जैसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट्स, तो स्टेट्स में हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स के बाद हम देखते हैं कि तहसील्स, या बहुत सारे स्टेट्स में तालुक्स भी कहते हैं. तो तहसील्स में बाद में हम देखते हैं कि ब्लॉक्स हम देखते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो मकसद यही होता है, यही एम होती है कि लोगों तक जो है लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक कहानी से. तो ए क्वारल इन द विलेज, यानी झगड़ा, लड़ाई, क्वारल इन द विलेज. अब हम देखेंगे क्वारल किस किस के दरमियान शुरू होती है, यानी लड़ाई. आपने देखा होगा कि अक्सर हम देखते हैं कि फार्मर्स के दरमियान कभी कभी क्वारलिंग स्टार्ट होती है, लड़ाई होती है. तो बाद में जो वो डिस्प्यूट है या जो उनको यानी कन्फ्लिक्ट जो उनमें पैदा होता है, तो वो कहाँ पे डेल्ट होता है, कहाँ उसकी डीलिंग होती है. तो यहाँ पर हम इस कहानी से शुरुआत करते हैं. क्वारल इन द विलेज. ये एक फार्मर होता है मोहन, डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा फार्मर है यहाँ पे रघु. तो मोहन और रघु के दरमियान क्वारल, लड़ाई स्टार्ट होती है. मोहन का कहना है कि जो उसकी ज़मीन थी, फॉर एग्ज़ाम्पल गांव में आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो हॉर्टिकल्चर लैंड है, ये बिल्कुल साथ साथ होता है, और वहाँ पर जो इनके दरमियान बाउंड्रीज़ होती है, वो वहाँ पे दीवारें ज़्यादातर नहीं होती या वो यानी बंद नहीं होती है. वो बिल्कुल एक उनकी जो बाउंड्री है वहाँ पे आप देख सकते हो. अगर ये मान लेते हैं हम, ये मोहन की ज़मीन है, या स्क्वायर में हम बनाएंगे मोहन की ज़मीन है और ये रघु की ज़मीन है.
تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ باؤنڈری ہے, دس از کالڈ بنڈ. تو موہن کا کہنا ہے کہ رگو نے یہ شفٹ کر لیا, یعنی اس باؤنڈری کو یہاں تک شفٹ کر لیا اور کچھ فٹ زمین کے اس نے اس پر قبضہ جما لیا. تو موہن رگو کے گھر جاتا ہے, تو موہن رگو سے کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے میری زمین ہڑپ کر لی, آپ نے اس پر قبضہ جمایا ہے, آپ نے بنڈ کو شفٹ کیا, یعنی اس باؤنڈری کو آپ نے چینج کیا. تو رگو کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو ان کے درمیان آرگومنٹس ہوتے ہیں. تو رگو جو ہے ان کے آدمی, اور یہ جو رگو ساتھ میں ہوتا ہے اس کا انکل ہوتا ہے سرپنچ. ایز وی ہیو ڈسکسڈ, جو سرپنچ ہوتا ہے یہ ایک پاورفل پوزیشن ہوتی ہے. تو بہت سارے وہاں پہ جو نیبرس ہے وہ سوچتے تھے شاید رگو کے خلاف موہن آرگیو کر سکتا ہے یا نہیں, لیکن موہن نے جو ہے ود کوریج اس کو کہا, لیکن رگو اور اس کے آدمیوں نے اس کو پیٹا. سو پٹائی کی موہن کی. اب موہن کافی زخمی تھا, اس کے سر میں جو ہے انجری آئی تھی اور ہینڈ میں انجری آئی تھی. تو وہاں پر جو یہ چیخنا چلانا جو شروع ہوا, تو لوگوں نے سنا, وہ جلدی آئے اور رگو کے گھر پہنچے. وہاں دیکھا کہ موہن کی حالت کافی خراب تھی. تو موہن کا ایک دوست ہوتا ہے, وہ وہاں پہ ایک پوسٹ مین ہوتا ہے. تو وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے, وہاں پر ہم رجسٹر ایف آئی آر کریں گے اگینسٹ رگو. تو یہ سب گاؤں والے, اس کے کچھ یعنی جو نیبرز بھی تھے, تو اور یہ پوسٹ مین اس کا جو فرینڈ تھا, یہ سب جاتے ہیں پولیس اسٹیشن. آئی ول رائٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن کمپلینٹ کرنے کے اگینسٹ دا رگو. ایک تو اس نے اس کی باؤنڈری یعنی چینج کر دی, شفٹ کر دی, اور دوسرا جو ہے اس نے پیٹا موہن کو, اور اس کی کافی انجور زخمی ہوا تھا موہن. تو اس کے خلاف وہ جا رہے تھے. تو راستے میں انہوں نے ایک نیبر جو تھا اس نے کہا کہ ہم جو ہے اس پولیس اسٹیشن میں نہیں جائیں گے بلکہ دوسرے پولیس اسٹیشن میں جائیں گے اور وہاں پر کمپلینٹ کریں گے اگینسٹ دا رگو. اس میں تھوڑا پیسہ بھی زیادہ لگے گا تو کمپلینٹ کرنے میں. لیکن موہن نے اسے سمجھایا کہ جو یہ پولیس اسٹیشن ہے یہ اس کا اپنا ایک ایریا ہوتا ہے, ایک پرٹیکولر ایریا ہوتا ہے جہاں پر یہ اس ایریا کو پولیس اسٹیشن کنٹرول کرتا ہے. تو یہاں پر موہن جو ہے اپنے کنسرنڈ پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے اور رگو کے خلاف وہاں ایس ایچ او سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک تو رگو نے مجھے پیٹا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے باؤنڈری چینج کی اور میری زمین جو ہڑپ کی. تو ایس ایچ او جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ تو مائنر ایشو ہے, تو یہ مائنر ایشو ہم کمپلینٹ یہاں پر رجسٹر نہیں ہو سکتا ہے. تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ سب یہ جو اس کے نیبرز ساتھ میں ہوتے ہیں تو وہ اسٹرانگ آرگیومنٹ کرتے ہیں ایس ایچ او کے ساتھ, اور ایس ایچ او جو ہے اس کے بعد ایف آئی آر رجسٹر کرتا ہے اگینسٹ دا رگو. تو یہاں یہ دیکھتے ہیں ہم, اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ جو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ٹو مینٹین, I will write here, to maintain law and order. To maintain law and order. یعنی کبھی بھی اگر آپ جیسے موہن اور رگو کے درمیان جھگڑا شروع ہوا تو اس کو جو ہے اس کنفلکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے پولیس کے پاس گئے. تو ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر, تو پولیس جو ہے یہ ایک مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر یعنی جو بھی ایریا اس کے انڈر آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, ریسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پہ مینٹین لا اینڈ آرڈر ہو جائے. یعنی کہیں پہ بھی کوئی قانون بریچ نہ کرے یا کسی کو بھی کوئی مارے یا جو ہے کسی بھی طرح جو ہے اس کو نقصان پہنچائے, تو پولیس ریسپانسبل ہے مینٹین لا اینڈ آرڈر. اور دوسری بات,
اگر اس ایریا میں, اس پرٹیکولر ایریا میں جو ایک پولیس اسٹیشن کے انڈر آتا ہے, وہاں پہ کبھی بھی کوئی مطلب ایکسیڈنٹ ہو یا تھیفٹ ہو, میں آئی ول رائٹ ہیئر ایکسیڈنٹ, تھیفٹ, چوری ہو کسی بھی قسم, یا کوئی بھی اور جہاں جس میں قانون جو ہے بریچ کیا جائے, قانون توڑا جائے, ایسے ایکٹس جو ہے, تو یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کنسرنڈ پولیس اسٹیشن کی کہ وہ وہاں پر مینٹین لا اینڈ آرڈر کرے. اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ڈیلٹ کرے ان کیسز کو اور صحیح طریقے سے جو ہے لوگوں تک انصاف پہنچے. تو اس طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ موہن اور جو رگھو ہیں, انہوں نے پہلے جو ہے وہ کہاں چلے گئے, پولیس اسٹیشن میں. تو رولر ایڈمنسٹریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی بھی جھگڑا ہو جائے, کہیں پر بھی قانون کو توڑا جائے, تو پہلے جو لوگوں کی مطلب ان کی ترجیح رہتی ہے وہ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں. ناؤ اندر پوائنٹ ہیئر وی ول ڈسکس, کیا رگھو اور موہن وداؤٹ پولیس اسٹیشن یعنی وداؤٹ پولیس ٹیکنگ ہیلپ آف دا پولیس, کیا یہ مسئلہ جو تھا, ان کے درمیان جو ایشو تھا, ان کے درمیان جو کنفلکٹ تھا, کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تھا یہ مسئلہ سلجھانے میں, یہ مسئلہ جو ہے اس کا حل نکالنے میں؟ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو زمین ہڑپ لی گئی تھی یا اس نے جو باؤنڈری چینج کی تھی رگھو نے, تو یہ دوسری جگہ بھی پیارے بچوں کہیں پہ یہ ریکارڈ ہوتی ہے, اس کا کہیں ریکارڈ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے پٹواری کے پاس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو بھی زمین گاؤں میں ہوتی ہے یا جتنی بھی زمین ہمارے ملک میں ہے, یہ مینٹین رکھی گئی ہے, یعنی اس کا باضابطہ ایک ریکارڈ ہے جس پر یہ درج ہے کہ کس کی زمین کتنی ہے اور کون سی زمین کس کی ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں پٹواری جو ہے, پٹواری ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ پٹواری از نون بائی ڈفرینٹ نیمز. لائک فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اسے قانون گو بھی کہا جاتا ہے, کرمچاری بھی کہتے ہیں, اور ولیج آفیسر بھی کہتے ہیں, اور بہت سارے جو نام ہیں یہ ناموں سے جانتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, یہاں پر ہم اسے پٹواری کہتے ہیں. تو پٹواری کے پاس باضابطہ ایک میپ ہوتا ہے اور الگ سی رجسٹر ہوتی ہے جس پر ریکارڈ ہوتا ہے کہ کون سی زمین کس سے بلانگ کرتی ہے یا کس کی زمین کہاں پر ہے. تو باضابطہ جو ہے جیسے موہن کی زمین, یہ لیجیے موہن کی زمین, اور یہاں پر جو رگھو کی زمین تھی, تو یہ باؤنڈری بریچ ہوئی تھی. تو جب یہ باؤنڈری بریچ ہوئی تھی تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ جو تھا یہ حل ہو سکتا تھا, کیونکہ ان کو باضابطہ جو ہے اپلیکیشن دینی تھی, اور بعد میں جو ہے پٹواری دیکھ سکتا تھا کہ کس نے کس کی زمین کتنی ہے, موہن کی زمین یہاں پر کتنی ہے اور رگھو کا لینڈ کتنا ہے, تو اس نے کتنے فیٹس اس میں جو ہے ہڑپ کر لیے یا باؤنڈری چینج کی ہے یا نہیں کی ہے. تو پٹواری کا کام ہوتا ہے, اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹو مینٹین لینڈ ریکارڈز, یعنی اس کا کام ہوتا ہے لینڈ ریکارڈز کو مینٹین کرنا. ایز وی ہیو ڈسکسڈ کہ اس کے پاس ایک میپ ہوتا ہے, تو جس میپ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس کی زمین کس سے بلانگ کرتی ہے, اور اس کی ایک الگ رجسٹر ہوتی ہے جہاں پہ یہ درج ہوتا ہے کہ مطلب کسی آدمی کی کتنی زمین ہے یہاں پر, اور کہاں کہاں یہ زمین کہاں کہاں تک اس کی باؤنڈری ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اندر فنکشن از آف پٹواری از ٹو کلیکٹ لینڈ ریونیو, ٹو کلیکٹ لینڈ ریونیو. تو دوسری جو فنکشن ہے, ایک اہم فنکشن ہے ٹو کلیکٹ لینڈ ریونیو, یعنی یہ کلیکٹ کرتا ہے لوگوں سے لینڈ ریونیو. جیسے لوگوں کو
گورنمنٹ کو یعنی ان کو لینڈ ریونیو دینا پڑتا ہے، تو اس میں جو کلیکٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پٹواری. اور تھرڈ فنکشن جو ہے ٹو اپڈیٹ the information, to update the information, you write down, my dear students, information about crops etc. یعنی جو بھی فصل ہوتی ہے چاہے وہ ایگریکلچر ہو یا ہارٹیکلچر ہو، تو اس کو انفارمیشن سبمٹ کرنی ہوتی ہے اور اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ کو تھرو تحصیلدار. یہ یعنی سبمٹ کرتا ہے اپنی انفارمیشن کی یہاں پر اگر کہیں پر فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ انفارم کرتا ہے ڈپارٹمنٹس یا انفارم کرتا ہے ہائر آفیشلز کو کہ یہاں پر اس ایریا میں جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے. تو اور دوسری بات یہاں پر دیکھتے ہیں جو پٹواری ہوتا ہے اس کے انڈر گروپ آف ولیجز ہوتے ہیں، بہت سارے ولیجز ہوتے ہیں جس کا یعنی گروپ آف ولیجز ہوتے ہیں جن کا ریکارڈ اس کے پاس ہوتا ہے. گروپ آف ولیجز جن کا ریکارڈ اس کے پاس ہوتا ہے. اور کبھی بھی اگر گاؤں والوں کو ضرورت پڑتا ہے، جیسے ان کو اگر کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا جیسے ہم دیکھیں گے آج ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یا پی آر سی سرٹیفکیٹ اس سے پہلے نکالتے تھے، تو اس کے لیے جو کاغذات ضرورت ہوتے ہیں، یا کہ اگر زمین کو بیچا جائے یا خریدا جائے یا کہیں پر ہم لون اویل کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہاں پر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لینڈ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ لینڈ ڈاکومنٹس ہمیں صرف پٹواری ہی جو ہے دے سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فار لینڈ ڈاکومنٹس یعنی ہمیں کچھ فیس بھی دینا پڑتا ہے، ایک معمولی سی فیس ہوتا ہے، تو وہ ہمیں ٹریجری کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے اور بعد میں وہ ریسیپٹ لے کر پٹواری کے پاس جانا ہوتا ہے اور ہم اپنے زمین کا ایک کاپی وہاں سے حاصل کرتے ہیں، یعنی انتخاب اس سے حاصل کرتے ہیں اس زمین کا along with the map. جب بھی ہمیں کبھی ضرورت پڑے اس ڈاکومنٹ کی، چاہے ہمیں بیچنا ہو، چاہے ہمیں زمین خریدنا ہو، یا ہمیں کہیں پہ فرٹیلائزرس لانے ہو، تو ایسے گورنمنٹ نے ایسے پروگرامز چلائے ہیں جہاں پہ پہلے ہمیں ڈاکومنٹس زمین کے دینے پڑتے ہیں، دکھانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا لینڈ ہے، کتنی زمین ہے. اس کے لیے گورنمنٹ ہمیں فیسلٹیٹ کرتی ہے، فرٹیلائزر دیتی ہے، یا جو وہاں پہ ہماری زمین کو وال دیتی ہے. تو اس طریقے سے ہم پٹواری کے پاس جاتے ہیں. اور تیسرے جو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اپڈیٹ انفارمیشن، یعنی اس کے پاس ایک رجسٹر ہوتی ہے، تو اس رجسٹر میں جو ہے ہر کوئی فیملی کے ممبر جو ہے وہاں پہ اس میں جو ہے درج ہوتے ہیں. تو جب کسی ہاؤس ہولڈ کی کوئی فیملی ممبر یا کسی فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امپلائی ہوتا ہے یا اس کی اپائنٹمنٹ ایز کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں امپلائی ہوتی ہے، تو پٹواری جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے یہ انفارمیشن اپنی رجسٹر میں. اس رجسٹر کو ہم کہتے ہیں پیارے بچوں ہاؤس ہولڈ رجسٹر، یعنی اس میں باضابطہ ریکارڈ ہوتا ہے. آئی ول رائٹ ہیئر ہاؤس ہولڈ رجسٹر. اس میں باضابطہ طور پر ریکارڈ رکھا جاتا ہے، انفارمیشن رکھی جاتی ہے ہر کسی فیملی کے بارے میں، ہر کسی ہاؤس ہولڈ کے بارے میں. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پٹواری ہوتا ہے، اگر کسی جگہ پہ فار ایگزامپل کسی زمین پر جو ہے کوئی کسی فارمر نے کنواں کھودا، تو وہاں دیکھتے ہیں ہم جو کنواں ہے، جو یہ انفارمیشن ہے، یہ بھی ریکارڈ کرتا ہے پٹواری. یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ریکارڈ کرے اور انفارمیشن سبمٹ کرتا ہے اپنے ہائر آفیشلز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ وی سی کہ پٹواری سے اوپر جو ہائر آفیشلز ہوتے ہیں جن کو یہ اپڈیٹ انفارمیشن کرتے ہیں، تو ایٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم دیکھتے ہیں ڈپٹی کمشنر. تو یہاں پر ہم لکھیں گے ڈپٹی کمشنر. جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. تو اس کے نیچے یعنی اس کے ڈاؤن جو اور آفیشلز ریونیو آفیشلز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے تحصیلدار. وی کال ہم
तहसीलदार। डियर स्टूडेंट्स, तहसीलदार जो होता है ये ट्रैक करता है जो भी काम पटवारी करता है या ये देखता है, इंश्योर करता है कि जो रिकॉर्ड है ये प्रॉपर्ली यानी कैप्ट रखा गया है, तो इसका ये काम होता है। और जो भी फंक्शंस यानी पटवारी के हैं उन पर वो उसको सुपरवाइज करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ पटवारी। पटवारी का क्या काम होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। This law was changed, this was amended, and in 2005 we see that a new law came that we call Hindu Succession Amendment Act. Hindu Succession, you write down my dear students, Succession Amendment Act. Amendment Act. It came into force in 2005. 2005 यानी 2005 में इस कानून को लागू किया गया। ये कानून इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जो एग्रीकल्चर लैंड होता था फैमिली के पास, उस एग्रीकल्चर लैंड में जब उसका डिवीज़न होता था यानी वो जब उसको बांटते हैं उस ज़मीन को, तो जो वोमेन जो थी, जो औरतें घर में होती है या बेटियां हम कहेंगे, तो उनको डिप्राइव किया जाता था, उनको उसमें इक्वल शेयर नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से जो है ये वोमेन्स जो है इनको डिप्राइव रखा जाता था इस लैंड शेयर से। तो इस सिलसिले में यहाँ पर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो बाद में पूरे मुल्क में जिसका ये नतीजा निकला कि पूरा यानी इसका बेनिफिट हुआ, जो भी डॉटर्स थे, जो भी यानी फैमिली में जितने जो भी औरतें थी उनको शेयर दिया गया, बराबर इक्वल शेयर दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है। और हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया जो पटवारी है उसकी क्या फंक्शन है, और जो ये SHO यानी पुलिस स्टेशन का क्या काम है, और स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO कौन कौन से काम अंजाम देता है। तो इस तरीके से दिस वाज ऑल अबाउट द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू।